Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of Let's Talk Education. हम लोग सीज़न 3 में मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने अर्लियर दिस ईयर एजुकेशन इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की है. अगरचे उस पर प्रोग्रेस बहुत स्लो है. हमने जो एजुकेशन इमरजेंसी को लेकर जो एक कमिटी बनी है ऑफ डिफरेंट प्रैक्टिशनर्स उससे भी गुफ्तगू की है इस पॉडकास्ट में ड्यूरिंग दिस सीज़न. एंड अनफॉर्चुनेटली ऑल्दो an announcement has been made and I would say for the upteenth time कि हम एक एजुकेशन इमरजेंसी अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन अगेन चीज़ें ज़रा जिस पेस पे शायद चलनी चाहिए हैं, जो मसले की नौयत है, अनफॉर्चुनेटली उस पेस पे चलती दिख नहीं रही हमें. बट अगेन हमारे पॉडकास्ट का मकसद हरगिज़ कभी भी ये नहीं होता कि हम आप लोगों को सिर्फ वो चीज़ें बताएं या उन चीज़ों पे बहस करें जो सही नहीं हो रही. We do want to have our eyes completely focused on the solutions and what can be done better. And when we talk about solutions, when we talk about education, ये तो एक चीज़ है कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 26 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और इससे बड़ी तादाद आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की दुनिया में कहीं नहीं है. एक ज़माना था जब नाइजीरिया टॉप पे था, पाकिस्तान नंबर 2 पे था, बट नाइजीरिया हैज़ सिंस इम्प्रूव्ड इट्स एजुकेशन इंडिकेटर्स. पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हैज़ सीन अ मेजर डिक्लाइन. अब मामला ये है कि तालीम ऑन इट्स ओन तो अहम है, बट एजुकेशन ऑल्सो सर्व्स एज, और ये एटलीस्ट मेरा मानना है और आज की गुफ्तगू का महवर भी ये होगा, दैट एजुकेशन सर्व्स एज अ वेरी इम्पॉर्टेंट कोपिंग मैकेनिज़्म. जब हम बच्चों की हिफाजत की बात करते हैं, जब हम चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि हम बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की वायलेशन से महफूज कैसे रख सकते हैं, उनके बचपन को तहफ़्फ़ुज़ किस तरह दे सकते हैं, तो तालीम सबसे शायद अहम ज़रिया है ये इंश्योर करने का कि बच्चों का बचपना महफूज रखा जा सके. इस गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मेरे बॉस. सो वी हैव विद अस आमिर हबीब साहब. आमिर हबीब साहब एट वन पॉइंट यूज्ड टू बी माय बॉस ऑल्सो, a veteran name when we talk about child protection. He's been associated with several huge child protection interventions in Pakistan over the years, and right now he's associated with the UNICEF. And Amir Saab, first of all, thank you so much. Thank you very much for inviting me. और ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का टॉपिक है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, तो थैंक यू वेरी मच. नो थैंक यू. हमने आपको आप लोग तो पॉडकास्ट देखेंगे मिड वीक, लेकिन हमने तो आज संडे को तंग किया हुआ है आमिर साहब को. आमिर साहब, लेट्स जस्ट एक डीप डाइव लेते हैं प्रोटेक्शन और एजुकेशन का जो एक लिंक है उसके बीच में. अगरचे चाइल्ड प्रोटेक्शन वी नो from different studies that have taken place over the years कि मुख्तलिफ forms of violence जो हैं बच्चों के ख़िलाफ़ वो बहुत रैम्पेंट हैं और किसी भी समाजी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे महफूज नहीं हैं. बट वी सी रिपीटेडली कि वो बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं या बच्चियाँ जो स्कूलों से बाहर हैं, the probability that they will be violated in one or the other form is much higher than children जिनको किसी हद तक एक formal education setup, एक बेहतर घर का माहौल मिल रहा है. So what sort of, I mean, for those people in our audience who might not have an understanding of education and child protection and then the link between them, आप प्लीज़ थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि ख़ास तौर पे वो बच्चे बच्चियाँ जो स्कूलों से बाहर हैं, किस किस्म के ख़तरे हैं जो उनको कन्फ्रंट कर रहे हैं इस वक्त. बहुत शुक्रिया अरीबा. सबसे पहले हमें यह समझना है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन है क्या. तो 5 बुनियादी वायलेशंस हैं जिनको हम क्लब करें तो चाइल्ड प्रोटेक्शन की वायलेशंस बनती हैं. सबसे पहले अब्यूज़ है, जिसमें फ़िज़िकल इमोशनल अब्यूज़ हो सकता है, वायलेंस है, कॉर्पोरल पनिशमेंट हर जगह मौजूद है, घरों में है, स्कूलों में है. फिर उसके साथ साथ वायलेंस के साथ साथ फिर निगलेक्ट है, बच्चों को निगलेक्ट किया जाता है. फिर हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं और एक्सप्लॉयटेशन है. तो ये 5 की टर्म्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं.
پاکستان کا ہمارے ہاں جو ہے ایک ایجوکیشن سسٹم موجود ہے. وی ہیو این ہیلتھ سسٹم اویلیبل. پتہ ہے کہاں ڈسپینسری بننی ہے, BHU کہاں بننا ہے, کتنی عمر کے بچے نے پرائمری کرنی ہے, اس کے بعد سیکنڈری میں جانا ہے. لیکن ہمارے پاس چائلڈ پروٹیکشن کا نظام نہیں ہے, وہ ابھی ایوالو ہو رہا ہے. تو جیسے ہیلتھ سسٹم, ایجوکیشن سسٹم میں کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں, لیکن سسٹم ان پلیس ہے اور پروٹیکشن کا سسٹم ابھی بن رہا ہے. جب بچے جیسے آپ نے کہا 26 ملین اسکولوں میں نہیں ہوں گے تو پھر وہ کہاں ہوں گے؟ وہ ظاہر ہے گھروں میں کام کر رہے ہوں گے, وہ اسٹریٹس میں ہوں گے. دیر از اے سگنیفیکنٹ نمبر جو نائدر گوئنگ ٹو ورک ناٹ ٹو اسکول. تو وہ پھر یہ سارے بچے زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ابیوز ہو رہا ہوتا ہے, وائلنس کا شکار ہوتے ہیں, ایکسپلائٹ ہوتے ہیں, چائلڈ لیبر بڑھ رہا ہے ہمارے یہاں, اور سیکشول ابیوز میں اور ٹریفکنگ میں بچے انوالو ہیں. تو بہت زیادہ پروٹیکشن کے ایشوز بن جاتے ہیں اگر 5 سے 16 سال کے بچے جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے اور وہ اسکول میں نہیں ہیں. ایک ایگزامپل کے ساتھ واضح کروں گا کہ پاکستان کا جو لاسٹ کنٹری وائڈ چائلڈ لیبر سروے ہوا تھا وہ ہوا تھا 1996 میں. واو. تو اس میں I was a child then. یس. تو اس وقت آیا تھا کہ پاکستان کنٹری وائڈ 3.3 ملین چلڈرن چائلڈ لیبر میں ہیں. تو ابھی بہت سارے انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے, یونیسیف, ILO نے گورنمنٹ کو سپورٹ بھی کیا اور مجبور کیا کہ فریش سروے کرتے ہیں. تو پھر پروونس وائز یہ ایکسرسائز چل رہی ہے. 3 صوبوں کی رپورٹ آ گئی ہے. پنجاب کی رپورٹ سروے کمپلیٹ ہوا چائلڈ لیبر کا 1920 میں. اس میں پنجاب میں جو 5 to 17 ایئرز بچے ہیں جو چائلڈ لیبر اور ایڈولسنٹ ہیزرڈس ورک میں انوالو ہیں, یعنی کہ وہ بچے جو ایسے خطرناک پیشوں کے ساتھ منسلک ہیں کہ ان کی صحت, ان کی ویل بینگ, ان کا مورل, ان کی ڈگنیٹی وہ ساری کمپرومائزڈ ہے. تو وہ 6.67 ملین اونلی ان پنجاب. تو اسکیل بہت بڑا ہے. اچھا, وہ جو سروے کیا ہے یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے کیا ہے, تو ان کی اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ بچے پھر جو چائلڈ لیبر میں ہیں یہ ابیوز کا شکار ہوتے ہیں اور وہ وائلنس کا شکار ہوتے ہیں. لیٹ نائٹ ان کے اگر کام کے ورکنگ آورز ہیں تو اس میں ان کے ساتھ ابیوز, وائلنس ہوتا ہے. اچھا, اس رپورٹ کی 85 کے قریب ریکمنڈیشنز ہیں کہ اس ایشو کو اب چائلڈ لیبر کے کیسے ہم ایڈریس کریں. اس میں سے 55% آف دا ریکمنڈیشن ان دیٹ رپورٹ ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن, کہ اگر بچہ 5 سے 16 سال کی عمر میں اسکول میں ہے تو لیس لائکلی کہ وہ ابیوز, وائلنس, ایکسپلائٹیشن کا شکار ہو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بچوں کو اسکول ایج میں ان کو اگر ہم اسکول پہنچا دیں. اچھا, وہ جو ریکمنڈیشنز ہیں اس میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ایکسیس کیسے انشور کرنی ہے, گرلز ٹرانسپورٹ کا کیسے انتظام کرنا ہے, اور کوالٹی ایجوکیشن کیسے بڑھانی ہے, ریسورس ایلوکیشن کو کیسے انکریز کرنا ہے. تو وہ سارے جو ایجوکیشن ریلیٹڈ انٹروینشنز ہیں وہ اس کی ریکمنڈیشنز ہیں. سو اگر ہم اپنی کانسٹیٹیوشنل جو ہماری پروویژن ہے 25A, اگر ہم صرف اس کو امپلیمنٹ کر لیں 5 to 16 ایئرز اولڈ ہمارے بچے اسکولوں میں ہو تو پروٹیکشن کے ایشوز بھی ہم ایڈریس کر پائیں گے. ایمن ٹو دیٹ. آپ نے ابھی وہ بچیوں کی ٹرانسپورٹ کی بات کی. ہم اس پوڈ کاسٹ پہ اتنی گفتگو کر چکے ہیں اینڈ ہم نے والدین کے ساتھ بھی کی, ٹیچرس کے ساتھ بھی کی, پریکٹیشنرس کے ساتھ بھی کی, پارلیمنٹیرینس کے ساتھ بھی کی. سب متفق ہیں کہ ہونی چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتا یہ بجٹ کہاں سے آئے گا بچوں کی پروٹیکشن کے لیے. آئی تھنک دیٹ جہاں پہ آ کے ساری بات ختم ہو جاتی ہے انفارچونیٹلی عامر صاحب, دیٹ از کہ بسیں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, اس میں فیول کے پیسے نہیں ہیں, ڈرائیور. ہمیں بچوں کو محفوظ رکھنے کے کیا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں؟ بالکل پیسے نہیں ہیں, یو آر رائٹ, کیونکہ ہماری پرائیورٹی نہیں ہے بچوں کا تحفظ. حالانکہ اگر آپ یہ سوچیں کوئی بچہ یا بچی ابیوز کا شکار ہو جائے تو اس کے کانسیکوینسز لائف لانگ ہیں. اس کی ایجوکیشن میں, اس کی گرومنگ میں, اس کی پرسنالٹی میں وہ ریفلیکٹ کرے گی. تو ہمارے پاس ریسورسز بہت کم ہیں. آہستہ آہستہ کچھ صوبوں نے اس پر ایلوکیشن اپنی انکریز کرنا شروع کی ہے, لیکن وی نیڈ ریسورسز ٹو ایڈریس دا ایشو آف چائلڈ پروٹیکشن. اس میں اب یہ ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن کے لیے شاید اتنے ریسورسز نہ چاہیے ہوں جتنے ایجوکیشن کے لیے چاہیے. تو اگر آپ اسمارٹلی پلان کریں انٹروینشنز اور گورنمنٹ اسمارٹلی اس کے ساتھ ایڈریس کرے ایشو کو, تو اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. اگر وہ ولنگنیس ہو, ایک پولیٹیکل ول ہوتی ہے نا گورنمنٹ کی, وہ ہے نہیں اس طرح سے جو اس طرح سے ہونی چاہیے. اب ایک دیکھیں کہ چائلڈ سیکسول ابیوز کا کوئی کیس آتا ہے ہمارے سامنے, تو کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں جنہوں نے سروسز دینی ہیں. اس بچے یا بچی کی FIR کٹے گی تو پولیس کے ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے, میڈیکو لیگل ہوگا, ہیلتھ سروسز, سائیکو سوشل سپورٹ, اور اگر بچہ بچی اسکول میں ہوا ہے یا اسکول جاتا یا جاتی تھی تو
اس کو کیسے ڈیل کرنا، ری انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے اس بچے کو واپس اسکول میں. اور دنیا بھر میں جو ابیوز کے کیسز ہیں وہ ٹیچر ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ اگر چائلڈ ڈفرینٹلی بیہیو کر رہا ہے کلاس میں تو وہ پھر سائیکالوجسٹ کو ریفر کریں گے اور وہ پتہ چل جائے گا کہ کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہا ہے بچے کے ساتھ. ہمارے ہاں وہ اس طرح سے ٹیچر ٹرینڈ نہیں ہے. اسکولوں میں وہ جسے کہنا چاہیے مینٹل ہیلتھ اینڈ سائیکو سوشل سپورٹ نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا ایک گرے ایریا ہے کہ ہم اگر مینٹل ہیلتھ اینڈ سائیکو سوشل سپورٹ کا انتظام کریں تو اس سے بھی بہت زیادہ یہ ایشوز ہمارے ایڈریس ہو سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سے 16 سال کے بچے کے اسکول میں ہیں تو لیس لائکلی کہ ابیوز کا شکار ہوں. آن دا ادر سائڈ اسکولوں میں بھی وائلنس ہے جو پنشمنٹ سب سے زیادہ ہے. اب ڈراپ آؤٹ اس سے ہو جاتے ہیں بچے، اسکول جاتے نہیں ہیں. اگر ڈراپ آؤٹ ہو جائیں، ہم نے اسی رپورٹ جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں اس میں لکھا ہے کہ اگر ود دا انکریزنگ ایج ایوری ایئر اسکول سے ڈراپ آؤٹ بڑھتا جاتا ہے. اور سیکنڈری لیول پہ تو ہمیں پتہ ہے سب سے بڑا لیک آ رہا ہے. بالکل، مطلب 50% بچے رہ جاتے ہیں بائی دا ایج آف 17 جو انرول ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا افیکٹ ہے. سو دیر از اے کوریلیشن. سو چائلڈ پروٹیکشن ان آئسولیشن وی کی ناٹ سی اٹ. اس کو ایجوکیشن، ہیلتھ اور لا انفورسمنٹ سب کے ساتھ ملا کے دیکھنا ہوگا. تمام صوبوں میں ایک اور ایکسرسائز ہوئی ہے کہ وہ چائلڈ پروٹیکشن کی پالیسی بنی ہے. وہ ابھی اپروول کے پروسیس میں ہے لیکن بہت زیادہ ریگرس کنسلٹیٹو پروسیس ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو بچوں کا تحفظ ہے وہ کہتے ہیں اس کے لیے ہول آف گورنمنٹ اپروچ چاہیے. اٹس ناٹ اونلی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور چائلڈ پروٹیکشن کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان کا کام ہے. تو اس پالیسی میں یہ لکھا ہے کہ ملٹی سیکٹورل اپروچ ٹو ایڈریس دا ایشو آف چائلڈ لیبر، اور ایجوکیشن کا میجر فنکشن اس میں مینشنڈ ہے. ابھی تک جو اپروول آئی ہے کیبنٹ سے وہ گلگت بلتستان کے گورنمنٹ نے کی ہے. پنجاب کی کیبنٹ تک چلی گئی ہے وہ پالیسی. سو میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ پالیسی ایک دفعہ اپروو ہو جائے بائی دا پروونسز پھر اٹ شوڈ ہیو بین ٹرانسلیٹڈ انٹو ایکشن پلان، اور اس ایکشن پلان میں پھر میجر رول ایجوکیشن کا ہوگا. سو عامر صاحب، آئی نو آپ نے کہا ہے کہ اوور آل شاید 85 ریکمنڈیشنز ہیں اور جس میں سے 55 سے 60% جو ہیں وہ تعلیم کے لیے. چیدہ کچھ بتائیں گے کہ کس طرح تعلیم، اگر ہم بچوں کو پراپر تعلیم نہ صرف دے سکیں بلکہ سسٹین کر سکیں، سیف اسکول انوائرمنٹس دے سکیں، سیف ایجوکیشن تک رسائی دے سکیں، تو پروٹیکشن کے ایشوز کس طرح ریزالو ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور جو بچوں سے ڈیل کرتے ہیں ٹیچرس کو بھی ٹرین ہونا چاہیے کہ وہ کیسے وہ کریں، بچوں کو اسٹڈی کیسے کرنا ہے، ڈسپلن کیسے کرنا ہے تاکہ بچے بھاگیں نہ کارپورل پنشمنٹ سے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آؤٹ آف اسکول ان کو اسکول میں لانا کیسے. اب وہ جو ہے ہمارے ہاں جو لوکل گورننس سسٹم نہیں ہے وہ ایک میجر پرابلم ہے. ادروائز یہ یونین کونسل کی لیول پہ جو ادارے ہیں، یہ سیکٹری یونین کونسل، اگر اس کو ہم اسٹرینتھن کریں، اس کو ٹیم دیں، اس کو پتہ ہوگا کہ کتنے بچے اس گاؤں کے اسکول نہیں جا رہے جن کو اسکول میں ہونا چاہیے. بالکل ایسے. تو وہ جو لوکل گورننس سسٹم ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اگر ڈراپ آؤٹ ہو جائے تو وہ لوکل گورنمنٹ کو انفارم کریں، لوکل گورنمنٹ اس سے بچے کے گھر جا کے پتہ کرے بھی کیا ریزن ہے اسکول کیوں نہیں جا رہا، یا نہیں جا رہا تو اس کو اسکول لے آئیں. پھر یہ اسکول کا انوائرمنٹ جیسے آپ نے کہا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کا انوائرمنٹ کنڈیوسو ہو، اس میں بچہ چائلڈ فرینڈلی اسپیسز ہوں، یعنی اسکول ایک فرینڈلی اسپیس ہو. میری چھوٹی بھتیجی وہ اسکول چھوٹی سی جانے لگی تو ہم نے سیٹرڈے سنڈے آیا تو ہم نے کہا کہ وہ اسکول اب بند ہے، چھٹی ہے. تو اس نے کہا نہیں میں جاؤں گی اسکول. تو ہم اسے جا کے تالا دکھا کے لائے کہ بھائی اسکول واقعی بند ہے. تو اسکول واز اے پلیس فار ہر جہاں پہ وہ خوش رہتی ہے. تو اگر ہم نے ایسا اسکول بنانے ہیں تو پھر بچے خود بخود میرا خیال ہے کہ انرولمنٹ بھی ہوگی اور چلیں گے. جہاں کہ بچیوں کی تعلیم میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ بچیوں کا پھر ہمارے پروٹیکشن ایشوز بھی بن جاتے ہیں جب ان کو ٹریول کر کے دوسرے گاؤں میں جانا پڑتا ہے. بہت سارے تجربات ہوئے ہیں پاکستان میں، جیسے بچیاں اکٹھے ہو کے سائیکل پہ جا رہی ہیں یا کوئی بھی انتظام ایسا کر دیا جائے، فلیکسی آورز دے دیے جائیں. تو چائلڈ لیبر کے لیے بھی ہم نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ مختلف ایکشنز گورنمنٹ کو کہ آپ فلیکسی آورز رکھیں. جب بچہ اویلیبل ہے 3 گھنٹے نکالنے کے لیے، اسی وقت اگر ہم اس کو تعلیم دیں وہ ٹرانزٹ کر سکتا ہے ایجوکیشن سسٹم میں. تو یہ بہت زیادہ انٹرونشن جو ہیں وہ جوائنٹلی پلان کرنے پڑیں گے. ان آئسولیشن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کین ناٹ ہینڈل آؤٹ آف اسکول چلڈرن. بٹ آئی تھنک جو عامر صاحب جو خوشائن بات ہے، اینڈ اگین مسائل 1101 ہیں لیکن وی نیڈ ٹو فوکس آن واٹ وی آر آلسو ڈوئنگ رائٹ. سو اگرچہ آپ تو خیر بہت زمانے سے پروٹیکشن کے معاملات پہ یو بن ورکنگ اینڈ کنٹریبیوٹنگ، اب آئی تھنک
15 سال سے میں بھی دیکھ رہی ہوں بال اسی طرح سفید ہوئے ہیں میرے کہ پہلے چائلڈ پروٹیکشن کا لاء خیبر پختونخوا میں آیا 2010 میں, ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر بھی جو پروگریس ہے ٹھیک ہے, اگرچہ بہت سلو ہے لیکن نہ ہونے سے تو بہتر ہے. اس وقت جو انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن ہے جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اگر ہول آف گورنمنٹ اپروچ چاہیے, تو اس وقت اگرچہ آپ نے بتایا کہ جو چائلڈ پروٹیکشن پالیسیز ہیں یا جو چائلڈ پروٹیکشن سسٹمز ہیں وہ ایوولوشن کے پروسیس میں ہیں, اور جی بی میں اپروو کر دیا ہے کیبنٹ میں, پنجاب میں کیبنٹ پہنچ گئے ہیں, مختلف مراحل میں ہر صوبے میں کہیں نہ کہیں ایفرٹس چل رہی ہیں. لیکن یہاں پہ ایٹ دس پوائنٹ کیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس انوالوڈ ہیں ان کنسلٹیشنز میں؟ کنسلٹیشن میں انوالو ہیں, لیکن وہ جو ہوتا ہے کہ ریئلائزیشن اس طرح کی نہیں ہے. مطلب دے یوز ٹو کم, دے گیو دیئر انپوٹ ان دا پالیسی میکنگ آن چائلڈ پروٹیکشن, بٹ وہ جیسے میں نے کہا کہ جب یہ پالیسی اپروو ہوتی ہے تو جب جوائنٹ ایکشن پلان بنے گا اس میں پھر تمام ڈپارٹمنٹس کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا, اور وہ انٹرونشنز پلان کرنی پڑیں گی ان دا لائٹ آف دا پالیسی, سو دیٹ وی کین ٹریگر. دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنا ہی مینڈیٹ کے مطابق کام کرنا ہے. صرف یہ ہے کہ انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن کو ہم انشور کریں. اچھا اس میں کوئی پیسے نہیں لگیں گے, اچھا اس کے لیے ریسورسز نہیں چاہیے کہ یہ وسائل نہیں ہمارے پاس, کیا آپ 4 ڈپارٹمنٹس کو اکٹھے نہیں بٹھا سکتے ڈسٹرکٹ میں کہ وہ اپنی انٹرونشنز پلان کریں؟ ہاں سمپل کوآرڈینیشن. دیکھیں جی چائلڈ پروٹیکشن سسٹم کی بات کی آپ نے, تو لاز اینڈ پالیسیز موجود ہیں چائلڈ پروٹیکشن کے تمام صوبوں میں. بہت میجر کئی صوبوں میں قانون میں امینڈمنٹ کی یا نیا قانون لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے کہ چلڈرن ان انسٹیٹیوشن, وہ اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے کہ بچہ سب سے زیادہ محفوظ گھر میں ہی ہے, یا ایکسٹینڈیڈ فیملی میں یا کمیونٹی میں, انسٹیٹیوشنز میں نہیں ہے. تو کچھ ہمارے قوانین صوبوں کے ایسے ہیں کہ وہ بچوں کو انسٹیٹیوشن میں ڈالنے کی بات کرتے ہیں, تو وہ ایک قوانین موجود ہیں. پھر یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن سٹرکچرز, ان قوانین پر عمل درآمد کے لیے جو سٹرکچرز بننے ہیں وہ بڑے ابھی ویک ہیں یا موجود ہی نہیں ہیں. اچھا وہ سٹرکچرز یہی ہیں کہ تمام ڈپارٹمنٹ کیسے کوآرڈینیٹ کریں گے, کیا ایس او پیز ہوں گے, کیا ایک دوسرے کے ساتھ کیسے وہ مل کے پلان کریں گے, امپلیمنٹ کریں گے, مانیٹر کریں گے. پھر ورک فورس نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ جو ایریا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے جب ہم ورک فورس کی بات کرتے ہیں تو اٹس ناٹ اونلی کہ جو چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز ہیں جو کیسز ڈیل کر رہے ہیں یا چائلڈ پروٹیکشن کی انسٹیٹیوشنز میں کام کر رہے ہیں, بٹ ٹیچرس, ہیلتھ ورکرز, آر دے ریئلی ٹرینڈ, ڈو دے ریئلی نو دیئر رول کہ چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے انہوں نے کیا رول پلے کرنا ہے. تو کیپیسٹی بلڈنگ آئی تھنک بہت زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے تمام متعلقہ ڈپارٹمنٹس میں, سو دیٹ دے شوڈ انڈرسٹینڈ واٹ از دس چائلڈ پروٹیکشن, واٹ اسپیسیفک رول دے کین پلے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر آخر میں میرے خیال ڈیٹا بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ نے تو مجھے بتا دیا کہ 26 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے کہ کتنے بچے ابیوز ہوئے ہیں پچھلے سال میں پاکستان میں. تو ڈیٹا ایک ایسی چیز ہے جس پر بھی ہمیں سب مل کے کام کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کن علاقوں سے چائلڈ میرج کے کیسز آ رہے ہیں, کہاں ابیوز کے کیسز کہاں سے آ رہے ہیں, وائلنس کہاں ہو رہا ہے. دین دا ڈیسیژن میکر اور پالیسی میکر اپنے قوانین بنائیں, اپنے انٹرونشنز کریں, پروگرامز اینڈ سروسز مہیا کریں. تو میرا خیال ہے ڈیٹا از اندر نیگلیکٹڈ ایریا ان چائلڈ پروٹیکشن, جہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا, ہمارے پاس ایسٹیمیٹس ہیں. یہ اب جیسے چائلڈ لیبر کا سروے, یہ ایک اتھینٹک ایویڈنس ہے ہمارے پاس. جیسے میں نے کہا کہ 6.67 ملین بچے 5 سے 17 سال کے صرف پنجاب میں موجود ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں اور جو چائلڈ لیبر میں انوالو. عامر صاحب, ابھی آپ نے سوشو ایموشنل لرننگ کی بات کی. اسکول انوائرمنٹ کے اندر جو پروٹیکشن ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی, ٹیچرس کو ٹرین کرنے کی کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں, ان میں اتنی قابلیت ہو. ایک ود ان این ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ, what would an ideal socio-emotional learning environment look like? What should the teachers know of? How should the students be groomed? بالکل, وہ جو کہتے ہیں نا پیرنٹنگ پیکیج ایک ہم نے بنایا کہ پیرنٹس کے لیے, وہ خیر کہ بھی کیسے اپنے بچے کے ساتھ انہوں نے بیہیو کرنا ہے, ڈسپلن کرنا ہے. تو ٹیچرس کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ آلٹرنیٹ ویز ہمیں بتانے پڑیں گے کہ کلاس روم مینجمنٹ کیا ہے, اسکول انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے بتایا نہیں ہے ٹیچر کو کہ اگر اس نے ڈانٹنا نہیں ہے اور مارنا نہیں ہے تو کرنا کیا ہے. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹیچرس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس انوائرمنٹ کو ان کی کیپیسٹی بلڈ کیجیے, ان کو بتایا جائے کہ آلٹرنیٹ ویز کیا ہیں. سب سے بڑی بات میرا خیال یہ ہے کہ ولنگنیس کا بہت فقدان ہے. اگر ہم نے کچھ تجربات کیے ہیں, جیسے ٹیچرس پہ انویسٹ کیا,
تو جب تک پورے سسٹم کے ڈفرینٹ لیولز آپریٹ نہیں کریں گے، صرف ٹیچرس پہ بات نہیں ہوگی، اسکول مینجمنٹ ہے، پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، پورا انفراسٹرکچر ہے، تو وہ ڈفرینٹ لیولز پہ کوآرڈینیشن اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے آن چائلڈ پروٹیکشن. پھر میرا خیال سب سے امپورٹنٹ جو نیگلیکٹڈ ایریا ہے اسکولوں میں نا، وہ ہے مینٹل ہیلتھ اینڈ سائیکو سوشل سپورٹ. اب ہمارے ہاں ہم بچہ اگر بیمار ہو تو ہم ڈاکٹر کے لے جائیں گے، اس کی سائیکولوجیکل نیڈس کا ہم خیال ہی نہیں رکھتے، نہ ٹیچر سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ وہ بھی نیڈس ہیں. ایگزیکٹلی، اور سب کی نیڈس ہوتی ہیں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، سب کی نیڈس ہیں. اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ جب ہم پروٹیکشن میں بات کرتے ہیں. بچہ اگر ابیوز ہوا ہے تو اس کو ری انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے اسکول میں، اس کی کسی بھی اور ٹراما سے بھی گزرا ہے، کسی بھی ٹراما سے کوئی گزرا ہے، کارپورل پنشمنٹ کا کیس ہے یا کوئی بھی گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، ہی از لاسٹ، شی از لاسٹ سم ون دے لو، تو وہ جو انٹیگریشن ہے، وی ہیو نو میکینزم فار دیٹ. ایگزیکٹلی، تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وی آل نیڈ ٹو لرن کہ بچے کی سائیکولوجیکل نیڈس ہوتی ہیں اور اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے. ڈو وی ریئلی ریکگنائز انڈرسٹینڈ دیٹ، ڈو وی ہیو این ٹولس اویلیبل کہ ان کو کیسے ڈیل کریں ایسی سچویشنز میں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اسکولوں میں ایک اور جو سائیکو سوشل سپورٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ اس پر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر شاید بچوں کو بھی سکھانا چھوٹی سی عمر میں بڑی بیسک سی چیز ہے کہ اپنے ایموشنس کو بھی لیبل کرنا سیکھیں، انڈرسٹینڈ کریں. ابھی وہ اینکشس فیل کر رہے ہیں، ابھی وہ ہیپی فیل کر رہے ہیں، ابھی ہو سکتا ہے دیر فیلنگ بلو، واٹ ڈز فیلنگ بلو مین، اینڈ دین ہاؤ ٹو کوپ ود اٹ. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو لائف اسکلز کہتے ہیں، ہاں جو بیسک لائف اسکلز ہیں. اب وہ لائف اسکلز پہ بھی ایک بحث بچپن سے چل رہی ہے کہ خدا کے واسطے انٹیگریٹ کر دیں لرننگ مین اسٹریم لرننگ سسٹمس کے اندر. بالکل. عامر صاحب، آپ نے ابھی کہا کہ بہت سارے اچھے ایکسپیریمنٹس پاکستان میں ہوئے ہیں جو واقعتاً ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ حکومتی سطح پہ بھی جہاں پہ اسکولز امپاورڈ ہیں، کچھ نہ کچھ وہاں پہ پرنسپلز ہے، ٹیچرز جہاں پہ امپاورڈ ہیں، انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ بچوں کو جس حد تک بچیوں کو خاص طور پہ ریٹین کیا جا سکے، چاہے وہ فلیکسی آورس کے تھرو ہے، چاہے وہ اسکول کے انوائرمنٹ کو زیادہ فرینڈلی بنانا ہے. اسی طرح سے سول سوسائٹی کا آئی تھنک بہت زیادہ کنٹریبیوشن اوور دا ایئرز رہا ہے. چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹس پورے ملک میں اسکیٹرڈ ہیں، بہت ساری لرننگز ہیں. آر دیر اینڈ بیکاز یو ہیو بین پارٹ آف سو مینی آف دیز لارج اسکیل انٹرونشنز، اف یو ہیڈ ٹو سے جو آپ کے فیوریٹ 2 سے 3 ایسے انٹرونشنز جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ تو مین اسٹریم ہونے ہی چاہیے، وہ کیا ہیں؟ ایک تو دیکھیں جو رسپانس میکانزم ہے چائلڈ پروٹیکشن کی وائلیشنز کا، وہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ بنتا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ. تو وہ ایک سیمائی اسٹرکچر ابھی کھڑا ہوا ہے پاکستان میں 42 ڈسٹرکٹس میں آؤٹ آف 170. تو وہ ایک اچھی ایمرجنگ ہے کہ یو شوڈ نو کہ ویئر ٹو رپورٹ اف سم تھنگ ہیپنڈ. تو 1121 ایک ٹول فری کنٹری وائڈ نمبر ہے، آپ اس سے کال کریں گے تو وہاں لینڈ کرے گا چائلڈ پروٹیکشن یونٹ میں، جہاں پہ پروفیشنل سٹاف ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں، بلکہ وہ کافی حد تک کئی صوبے بہت آگے ہیں اس میں، کہ وہ انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن میکینزم اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں سو دیٹ انٹیگریٹڈ سپورٹ دی جا سکے چائلڈ سروائیور کو. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ قوانین، بہت ساری امپرومنٹ کی ضرورت ہے، لیکن کم از کم قانون موجود ہے. آپ اندازہ کریں کہ اسلام آباد کیپٹل میں ہم بیٹھے ہیں اور یہاں کا چائلڈ پروٹیکشن کا قانون دسمبر 2018 میں ہے. جی. تو ریئلائزیشن ہے، چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں، تو قوانین کا ہونا بہت ضروری ہے جس کی اراؤنڈ پہ اسٹرکچرز بنے، ایلوکیشن آف ریسورسز ہوں، اور پھر کیپیسیٹیٹڈ ورک فورس ہو. اس طرح سے ہم چیزوں کو آگے، اور ملٹی سیکٹورل اپروچ. بچوں کو آپ سامنے، اگر ایک بچے کو آپ سامنے رکھیں، اس کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کریں، تو وہ ہم سائلوز میں نہیں دیکھ سکتے کہ ایجوکیشن علیحدہ ہے اور پروٹیکشن علیحدہ ہے اور ہیلتھ علیحدہ ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سروس پرووائڈر جو ہیں یہ کیسے آپس میں انٹیگریٹ کریں ٹو ٹارگیٹ ون چائلڈ. دیٹس اے لولی ویری امپورٹنٹ تھنگ جو آپ نے کی، اور ہم آپ کا اتنا وقت لے چکے ہیں، آپ نے اتنی تحمل تسلی کے ساتھ جو ہے ہمارے سارے سوالوں کا جواب دیا ہے. صرف ایک آخری سوال جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے، جو جڑا ہوا ہے، جو ہم اس وقت بات کرتے رہے ہیں. عامر صاحب، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں تعلیم کی، مطلب اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ریورس گیئر انفارچونیٹلی ایجوکیشن کو لے کے لگا ہوا ہے. ہم نے پچھلے 10 سال میں ہی دیکھا ہے کہ بھئی 25 ملین آؤٹ آف اسکول بچے تھے، پھر وہ 22 ملین ہوئے، پھر وہ 26 ملین ہو گئے. سو ویو جسٹ دا ٹریجیکٹری ہیز سیم بریکٹ. ہاں.
لیکن ایک ریورس کیئر ہے جو بہرحال ہمیں اب انفارچونیٹلی نظر آ رہا ہے, جو کووڈ کے بعد, جو سیلاب کے بعد بہت پروناؤنسڈ بھی ہوا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن کے ایشوز میں بھی نظر آتا ہے کہ شاید سیلاب کے بعد بہت سارے پروٹیکشن کے ایشوز بھی اور آئے ہیں. مسائل تو شاید کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے, رائٹ, اور ان کے حل نکالتے رہنا ہمارا فرض بھی ہے کہ بس جب تک لگے ہوئے ہیں لگے رہیں, رائٹ, دیٹس ویری امپورٹنٹ. بٹ اف یو ور ٹو ایڈوائز, a lot of our episodes are seen by policy makers, by parliamentarians who want to learn کہ بھئی what can we do. So اگر آپ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بتائیں, خاص طور پہ وہ پریکٹیشنرز جو تعلیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں پروٹیکشن کو, and what would be your although آپ بہت ساری باتیں کر چکے ہیں, so I don't mean to make it repetitive, but at the same time if there's anything you want to reinforce, or if there's a long term strategy you have in mind جو آپ کو لگتا ہے کہ جب ہم انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن کی بات بھی کر رہے ہیں تو وہاں پہ تعلیم کہاں فٹ ہو رہی ہے پروٹیکشن ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے, کیا ضرورت ہے, اس کو پلیز ہائی لائٹ. میرا خیال یہ ہے کہ جو لانگ ٹرم ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ پریونشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کہ ابھی تک ہم نے بات کی ہے کہ اگر ابیوز کا کیس آ گیا تو کیا کریں گے. Yes. اگر ڈپارٹمنٹ یا تمام اسٹیک ہولڈرز مل کے بیٹھیں اور پریونشن پہ بات کریں کہ کیسے میسیجز ہم نے ٹیچرز کو پہنچانے ہیں, کیسے میسیجز ہم نے پیرنٹس کو دینے ہیں, کس طرح کی کیمپیننگ کرنے کی ضرورت ہے, کیسے بیہیویئر چینج کریں اپنے پیرنٹس کا اور اسٹیک ہولڈرز کا جو بچوں سے ڈیل کرتے ہیں. اب بچہ ہاسپٹل میں آتا ہے ابیوز ہو کے, پیرنٹس کہتے ہیں اس کے پیٹ میں درد ہے, وہ ڈاکٹر ڈیٹیکٹ کرتا ہے. تو ایک اسٹگما جو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے اور پریونٹ کریں اس سب چیز کو. ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ کام کیا پاکستان میں, بہت سارے اداروں نے, گورنمنٹ میں بھی, نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز نے بھی. میں کہتا ہوں ایک سمپل کویسچن ہے آؤٹ آف اسکول بچے کی فیملی کا کہ ہم کیوں بھیجیں بچے کو اسکول. جی بالکل. تو ہم نے بہت کمیونیکیشن مٹیریل یہ چیزیں بنائی ہیں, بٹ وی آر سو فار آئی تھنک ناٹ سکسیزفل ٹو گیو دا آنسر. وی آر ناٹ. تو وہ ہمیں جو آنسر جو ہے نا جواب تلاش کرنا ہے اس پیرنٹس کے لیے کہ ہم کیوں بھیجیں بچے کو اسکول. تو اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ جو بہت سے کام ہو سکتے ہیں, جس میں سے ایک میں چاہوں گا, ایک تو وہ پریونشن والی بات ہوگی کہ پریونشن پہ تو ہمیں لانگ ٹرم کام کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ نمبر بڑھتے جائیں گے. بالکل. تو وہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ سکسیس سٹوری نہیں بتاتے ہم انہیں. جیسے اگر میں نہ پڑھتا تو میں کہاں ہوتا. اس طرح کی سٹوریز جو ہمارے سکسیسفل لوگ ہیں جو پڑھ کے آگے نکلے ہیں, لوور مڈل کلاس سے تھے اور وہ کوئی بیوروکریٹ بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا, کوئی ڈاکٹر, یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو لوگ یہاں پہنچے ہیں یہ اسکول گئے تھے اور ان کے حالات بھی ایسے ہی تھے جیسے آپ کے حالات ہیں, لیکن ان کی پریورٹی میں ایجوکیشن تھی جس وجہ سے وہ اب یہاں پہنچے ہیں. تو میرے خیال ہے جو سمپل سوال ہے نا کہ ہم بچے کو اسکول کیوں بھیجوں, اس کو آنسر کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ عامر صاحب, تھینک یو سو مچ. میرے لیے یہ ایپیسوڈ آج کا اس لیے آئی مین اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ بیکاز ایجوکیشن از سم تھنگ آئی مین عامر صاحب از سینگ نے ابھی بات کی کہ اگر ہم تعلیم یافتہ نہ ہوتے کہاں ہوتے. تو میں اکثر پوڈ کاسٹ میں بھی بات کرتی ہوں کہ بھائی آئی لک بیک اینڈ آئی ونڈر کہ بھائی تعلیم بہت مشکل تھی میرے لیے حاصل کرنا. دیر ور سو مینی ہرڈلس, فائنینشیل ہرڈلس, سوشو کلچرل ہرڈلس, بٹ ہیئر آئی ایم نا 39 years لیٹر الحمد للہ. اینڈ سو مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نے تعلیم حاصل نہ کی ہوتی تو میری زندگی کی ٹریجیکٹری بالکل ہی مختلف ہوتی. سو آئی تھنک جو سب سے بڑا ویریبل ہے جس نے ایک اپورڈ موبلٹی دی ہے, دیٹ از ایجوکیشن. بالکل دا موسٹ ویلیوبل تھنگ. اینڈ اگین وین وی ٹاک اباؤٹ پروٹیکشن, دیٹ از سم تھنگ آئی ہیو ورکڈ آن for several years, but as a parent, as all of us have been children, all of us have gone through certain violations while we were growing up, and violations جن سے ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے محفوظ رہیں. So this is something جو ہم سب کے لیے بہت اہم ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ عامر صاحب کہ آپ نے اتنے اچھے تحمل والے طریقے سے پیار کے ساتھ ہم سب کو سمجھایا کہ ایکچولی تعلیم اور پروٹیکشن آئسولیشن میں آپریٹ کر ہی نہیں سکتے. بالکل
ان دونوں کا ایک لنک ہے. ہم لوگ بہت اچھی پالیسیز بنا لیں, ہم لوگ بہت اچھی اسکول کی بلڈنگز بنا لیں, لیکن انلیس ہمارے ٹیچرز, ہماری اسکول کا عملہ پروٹیکشن کو نہیں سمجھتا, اور جو چائلڈ پروٹیکشن سسٹم ہے وہ تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھتا, تو وی ول ناٹ بی ایبل ٹو سکسیڈ ان آئدر, انفارچونیٹلی. بالکل بالکل ایسا ہی. So thank you so much, Amir Saab, for your time. And all of you, I think we've had a very candid conversation today. I enjoyed it, and I hope you will stick around for the next episode. Also, abhi ke liye bahut shukriya. Thank you. Allah Hafiz.